أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मावन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब से खुश कहता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे, हमेशा अपना एहसानमंद रखे, आमीन। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम साल अव्वल का इस्लामियात का पहला चैप्टर कर रहे हैं, बुनियादी अकायद, और उस हवाले से आज हम देखेंगे अकीदा आखिरत, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 15। देखिए, ये असूल फितरत है और इंसानी अकल भी इसी को तस्लीम करती है कि जिस चीज़ की इब्तदा है उसका इख्तिताम भी, जिस चीज़ ने वजूद में आना है उसने फना भी होना, जिसने पैदा होना है उसने ख़त्म भी होना, जिसने बनना है उसने मिटना भी है। वाहिद इस्तिस्ना अल्लाह ताला को हासिल है, यानी अल्लाह ताला के लिए चीज़ नहीं। अल्लाह ताला कौन? इब्तदाओं की इब्तदा। अल्लाह ताला कौन? इंतहाओं की इंतहा। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ताला था, जब कुछ नहीं होगा तो वाहिद तन्हा अल्लाह ताला की ज़ात हो। लेकिन अल्लाह की ज़ात के अलावा बाकी जो मखलूक़ात है, अल्लाह तो खालिक है ना, अल्लाह की बनाई हुई जो मखलूक़ात है उनको फना है। वो जाहिर है, जिस चीज़ को पैदा किया गया उसने ख़त्म भी होना है, जिस चीज़ को वजूद में लाया गया उस चीज़ का वजूद ख़त्म भी होना है। इसी को हम अक़ीदा आखिरत कहते हैं। एक वक्त आएगा अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक को ख़त्म फरमा देंगे, मखलूक में से कोई बाकी नहीं होगा, और फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे मखलूक़ात को, लेकिन तमाम मखलूक़ात को नहीं, सिर्फ इंसान और जिन्नात को, क्योंकि अक्ल इंसान और जिन्नात को दिए। आखिरत में हिसाब जन्नत दोज़ख सिर्फ इंसान और जिन्नात के लिए, बाकी मखलूक़ात के लिए नहीं है। बाकी जो चरिंद परिंद हैं, जब वो मर गए तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन इंसान और जिन्नात ख़त्म होने के बाद एक मरतबा फिर ज़िंदा किए जाएंगे और अब उनका अमाल का हिसाब किताब होगा। नेक अमाल पर जन्नत होगी और मुशरिकीन के लिए जहन्नुम होगी। वो मुसलमान जिन्होंने गुनाह किए होंगे उनको गुनाहों की सज़ा के बाद उनको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये अकीदा आखिरत है, एक बुनियादी अकीदा इस्लाम का, जिसके बगैर इंसान मुसलमान नहीं होता, और इसके इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात थे। ये तो मुख्तसर सा तारुफ था। अब बढ़ते हैं आपकी किताब की तरफ, सफ़ा नंबर 15 पर, अकीदा आखिरत। इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा आखिरत भी है। यह ज़हन में रखिए, बुनियादी अकायद का मतलब ये होता है जिनको मानना ज़रूरी है। बुनियादी अकायद में से किसी एक का भी इनकार कर देना गोया दायरा इस्लाम से खारिज होने के बराबर है या मुतरादिफ है। तो सबका मानना ज़रूरी है। सबसे पहले मफहूम देखें कि आखिरत का। लफ्ज़ आखिरत के मायनी बाद में होने वाली चीज़, बाद में होने वाली चीज़। इसके मुकाबले में दुनिया है जिसके मायनी है करीब की, यानी दुनिया करीब की चीज़, आखिरत दूर की चीज़, बाद की चीज़। तो हम इस वक्त दुनिया, हम क्यों कहते हैं कि हमारे करीब है, हम इस वक्त दुनिया में है कि जी, और ये दुनिया ख़त्म होने के बाद जब सबको मौत आ जाएगी और फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो उसको आखिरत कहेंगे। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी, नेक लोगों के लिए जन्नत में और मुशरिक और काफिर लोगों के लिए जहन्नुम में, वो हमेशा की। ये तो आर्जी ज़िंदगी है ना, कितनी ज़िंदगी हो सकती है इंसान की? 50, 60, 70, 80, 100, बस। जो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है 120, 30, इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है। ठीक है जी। अकीदा आखिरत का इस्तिलाही मफ़हूम, इस्तिलाही हम बहुत दफ़ा कर चुके, जिसको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जो ख़ास जगहों पर ख़ास मायने दे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, इस इस्लामियात की भी अपनी टर्मिनोलॉजी है, जिसको उर्दू में इस्तिलाह कहते हैं। तो इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता। ये नहीं जो मर गया तो बस ख़त्म हो गया, नहीं, हमेशा के लिए नहीं होता। हाँ, जिस्म उसका मट्टी में मट्टी हो जाता है, इंसान मट्टी से बना है और मरने के बाद मट्टी में मट्टी हो जाता है। तो
انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم کا اور روح کا۔ انسان، میں دوبارہ دہرا دوں، مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ آپ اس کی مثال ایسی سمجھ لیں جس طرح پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیں جو انسانی جسم ہے یہ پنجرہ ہے، اور جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے، یعنی یہ ہمارا جسم جو آپ کو میرا جسم بھی نظر آ رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، دراصل یہ وہ پنجرہ ہے جس کے اندر روح قید ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح آزاد ہو جاتی ہے، جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس روح کو دوبارہ جسم میں داخل کیا جائے گا اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، پھر اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اس دنیا میں انسان اور جنات کی بات ہے، لیکن ظاہر ہم انسانوں کی بات کریں گے، جو کچھ بھی کیا ہوگا ان اعمال کا حساب دینا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آپ یہاں جو کچھ بھی کریں گے دنیا دارالعمل ہے اور اس کی جزا دوسری دنیا میں ملے گی، یہ دارالعمل ہے، اور موت کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہ دارالجزا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس بات کو سمجھیں، ہمیں بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک برا شخص ہے لیکن مزے میں ہے، ایک برا ہے، کرپٹ ہے، بے ایمان ہے، رشوت لیتا ہے، اس کا رزق حرام کا ہے لیکن بڑے مزے میں ہے، اور ایک شخص جو رزق حلال کماتا ہے، ایماندار ہے، محنتی ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ڈولنے لگتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، حساب تو آخرت میں ہوگا، حساب تو آخرت میں ہوگا۔ اگرچہ بہت سی نیکیوں کا صلہ اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور بہت سی گناہوں اور برائیوں کی سزا اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بنایا وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، جزا آخرت میں ہوگی، اور اسی کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کیا ہے جی؟ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو نیک لوگوں کو ایسی جگہ عطا ہوگی جہاں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، جنت ہوگی جہاں تمام خواہشات پوری ہوں گی، اس جگہ کا نام جنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، ان کے لیے ایک بڑی اذیت ناک جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ تو یہ تصور ہے عقیدہ آخرت کا۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں، یعنی پریزنٹ ٹینس استعمال کیا، کیوں کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، مطلب یہ ایک سمجھانے کے انداز میں، اور بے شک گناہ گار دوزخ میں۔ یہ آپ سمجھ لیں، یہ پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، دیکھیے اردو اور انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں زمانہ ماضی ہوتا ہے اور حال مستقبل کے لیے ایک ہی ٹینس یوز، یعنی وہی حال کے لیے اور وہی مستقبل کے، ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے کہا گیا بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بے شک گناہ گار لوگ دوزخ میں ہیں، یعنی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت کے والے سے بات کریں تو عقیدہ آخرت کے والے سے بیٹا قرآن مجید میں جو تعلیمات بیان ہوئی ہیں، آپ کی کتاب میں ان کا ایک مختصر سا خلاصہ دیا گیا ہے پوائنٹس کی شکل میں، وہ ہم لیتے ہیں۔ پہلی بات کیا؟ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ پیش کہتے ہیں پہلے کو، پہلے آنے والی، یعنی اصل زندگی تو آخرت کی، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ اس دنیا میں تو ہم عارضی طور پہ بھیجے گئے، تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ آخرت کا پیش خیمہ ہے۔ یہاں تو ہم نے چند سال رہنا ہے، 40 50 60 70 100، بس اتنا ہی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ موجودہ زندگی آخرت سے پہلے کی پیش خیمہ، یعنی پہلے ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، چند سالوں پر محیط ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، دائمی ہمیشہ کے لیے، کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہاں مجھے خوبصورت حدیث یاد آئی، میں آپ سے کوٹ کرنا چاہوں گا، آپ بطور مثال سمجھا۔
نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا، وہ سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ آپ ایک محفل میں تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے پانی کا ایک بڑا پیالہ پیش کیا، باؤل، بڑا پیالہ پانی۔ آپ نے کیا کیا؟ اس پیالے کے اندر نا، یوں پیالہ تھا نا، پیالے کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی، انگشت مبارک ڈبوئی اور نکال، اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس پیالے میں کتنا پانی ہے اور یہ میری انگلی پر کتنا؟ دیکھیں انگلی ڈبو کے نکالی تو ظاہر اس پہ تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے، ورنہ بہت کم ہے، اور پیالہ بھرا ہوا ہے بڑا۔ تو صحابہ سے سوال پوچھا یہ پیالے میں کتنا پانی، میری انگلی پر کتنا پانی، ان میں نسبت کیا بتائیں؟ انگلش میں آپ ریشو پڑھتے ہیں نا، نسبت۔ تو صحابہ کرام بیٹا جب جواب دیا کرتے تھے وہ آپ کا نام نہیں لیا، وہ کہا کرتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کا انداز تھا صحابہ کا بات۔ تو صحابہ نے جواب دیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس انگلی پر تو بہت کم پانی، ایک قطرے سے بھی، اور پیالہ بھرا ہوا ہے، یہ کوئی نسبت بنتی نہیں ہے، انگلی پر لگے پانی اور پیالے میں پانی کی کوئی نسبت نہیں بنتی، وہ بہت کم ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا اچھا اس بات کو سمجھتے ہو تو پھر یاد رکھو، یاد رکھو دنیا میں اتنے دن رہنا ہے جتنے میری انگلی پر پانی، اور آخرت میں اتنے دن رہنا ہے جتنا پیالے میں پانی۔ تو دیکھیے کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت تمثیلی انداز سمجھا، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے، خواہ وہ جنت ہو یا دوزخ ہو، زندگی ہمیشہ کے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں نا، اس کے نتائج اس عارضی زندگی یعنی موجودہ زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یہاں ہر برے کو سزا مل جائے اور ہر نیکوکار کو صلہ ملے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن غربت، افلاس، پریشانی میں پوری زندگی گزار کے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے ضروری نہیں کہ اس زندگی میں صلہ ملے، یہ تو دارالعمل ہے، دارالجزا اگلی دنیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ بیج اس دنیا میں بو دیتے ہیں اور اس بیج کا پھل اگلی دنیا میں کھاتے ہیں۔ وہ میٹھا پھل کا بیج بوئیں گے تو وہ میٹھا پھل کھائیں گے، وہ کوئی کڑوا بیج بوئیں گے تو اسی کا پھل کھائیں گے، یعنی جو اس دنیا میں کریں گے اس کا پورا پورا صلہ انہیں آخرت کی زندگی ملے گا، اور جو آپ دنیا میں کریں گے اس کے اصل نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے، اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتے ہیں لیکن اصول مطلب ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی نیکی کا صلہ اچھا مل جائے، برائی میں سزا مل جائے، لیکن یہ ضروری نہیں، اصل زندگی آخرت۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتی ہوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، اس طرح یہ پوری عالم کائنات کی بھی ایک عمر ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ستارے سیارے ہیں نا، زمین، چاند، مریخ، عطارد، مشتری، یہ سارے ستارے سیارے، ان کی بھی ایک عمر ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ نظام ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا اور کوئی دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ دیکھیے یہ ہمارا ایک نظام ہے نا، ہماری دیکھیں زمین ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، چند اور ستارے سیارے بھی گھومتے ہیں، سیارے کہیں ستارے تو نہیں، سورج ستارہ ہے، باقی سب سیارے ہیں، سورج سٹار ہے، باقی پلینٹس ہیں۔ تو یہ ہمارا نظام شمسی ہے، لیکن یہ صرف ہمارا نظام شمسی، ایسے بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اور نظام بھی ہیں، کہ صرف ایک نظام، نظام شمسی ہمارا نہیں، بہت سے نظام ہیں، اور ایک وقت آئے گا اللہ ان سب نظاموں کو ختم کر دے گا، ان کی بجائے نئے نظام لے آئے گا۔ ہم سے پہلے بھی کوئی اور نظام تھا، میں بھی اور مخلوقات ہوں، لیکن وہ ہم نہیں جانتے جی۔ تو ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ یہ نظام ختم ہو۔ تیسرا ہے جب دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ درہم بھرم کا کیا مطلب؟ یعنی جو آرڈر ہے نا، ترتیب، وہ آرڈر ڈس آرڈر ہو جائے۔ دیکھیں ہر چیز ترتیب میں ہے، سورج، چاند، تارے، سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، قرآن تیرنا کہتا ہے، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں اپنے آربٹ میں روٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں اگر جو زمین گردش کر رہی ہے سورج کے گرد، اس کی رفتار تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی تو اپنے آربٹ سے باہر نکل تباہ ہو جائے گی، تھوڑی سی کم ہو جائے گی زمین کی رفتار تو سورج کھینچ لے گا، زمین سورج کے اندر چلی جائے گی اور ایک بگ بینگ دھماکہ ہوگا اور یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، درہم بھرم ہو جائے گا۔ تو ایک وقت آئے گا یہ پورا نظام بھی ایسے ہی درہم بھرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور کوئی دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا، انسانی جسم ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا
روز قیامت کا دن کہ دوبارہ جسموں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی روح کو دوبارہ جسم میں ڈالا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ عرش مولا پر، جو اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جب بیٹا زمین پہ خانہ کعبہ ہے نا، اس کے عین اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، عرش مولا۔ عرش مولا میں عدالت لگے گی، قاضی اللہ تعالیٰ ہوگا، ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے بازو، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، اور اس دن پورا پورا انصاف ہوگا۔ نیک کو نیکی کا اچھا اجر ملے گا اور برے کو برے کی سزا ملے گی۔ یہ ہے عقیدہ آخرت مسلمانوں کا۔ اس کے بیٹا عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے، تو پھر انسان ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا، ہر برا کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اس نے اس کا جواب بھی دینا، جواب دہ بھی ہونا ہے۔ سو عقیدہ آخرت کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر ظاہر ہو۔ نیکسٹ اسی میں ایک ٹاپک اور آ گیا، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ جو بیٹا منکر تھے، جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، مریں گے اور سب زندہ کیے جائیں گے۔ ان کو شبہات تھے، یعنی ان کو روز آخرت کا یقین نہیں تھا، وہ شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کے شبہات کے جواب دیتا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور یوم آخرت ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین جو منکر ہیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، ان کے شبہات کا جواب بڑی عمدگی سے قرآن پاک میں اس طرح سے دیا گیا ہے ان کو جو عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ظاہر مشرکوں کی طرف اشارہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے، یعنی ختم ہوں گے، تو کیا پھر ہم نئے جہنم میں آئیں گے؟ یعنی جب ختم ہو جائیں گے تو بس ختم ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ختم ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوری، یہ جنم تھا، ہو گئی۔ تو پھر ہم نئے جنم میں آئے، ہم لکھا گیا جنم ہوتا ہے پیدا ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ منکرین کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نیست و نابود ہونے کے بعد، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ جنم ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ منکر اس چیز پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائے۔ ایسے ہی سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں بھی، 78 میں بھی منکرین کے والے سے بتایا گیا کہ وہ کیا کہتے تھے۔ وہ کہتے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ بوسیدہ، کمزور، آپ کو پتہ ہے انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، اور ایک ہڈیوں نے بھی مٹی ہو جانا ہے۔ تو جب ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر دوبارہ ان پہ گوشت چڑھ جائے گا؟ دوبارہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسے ہی سورہ الانعام کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور پھر ہم کو نہیں زندہ۔ یعنی کافروں کا ہی بتایا گیا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بس یہی زندگی ہے، یہی ہے، جب مر جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ؟ یعنی یہ وہ اعتراض تھے، یہ وہ اعتراض تھے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے جواب دے، یہ تو کافروں کے اعتراض تھے، اور آگے اب آپ ان کے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا؟ کہ پہلے تم موجود نہ تھے، پہلے تم موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا۔ پہلے تم تھے ہی نہیں نا، تو کیا ہوا؟ تمہیں اللہ نے موجود کیا۔ اب آگے کیا بات ہوگی؟ جو قادر مطلق، قادر کہتے ہیں قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، مطلق ایبسلیوٹ، یعنی اللہ کے پاس مکمل اتھارٹی، ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے۔ جو قادر مطلق
تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی کفار کہتے ہیں اللہ زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے بڑا اس کا جواب بڑی دلیل کے ساتھ ہے، لاجیکل جواب ہے کہ وہ پہلے بھی تو تم نہیں تھے نا، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ وہ اللہ، وہ رب جو تمہیں ایک دفعہ مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی اگر اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے جنم دیا، تو وہ طاقت جو ایک دفعہ بنا سکتی ہے مٹی سے، تو کیا وہ مٹی کو مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ یعنی وہ جواب ہے جو عین انسانی عقل کے مطابق ہے۔ کسی کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو اور وہ عقل سے کام لے، وہ بے وقوف نہ ہو، عقل کا اندھا نہ ہو، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ جو ایک دفعہ انسان کو مٹی سے بنا سکتا ہے، تو پھر یقیناً مرنے کے بعد وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ تو اللہ نے انسان کو بنا دیا لیکن دوبارہ نہیں بنا سکتا، یہ چیز انسانی عقل کے خلاف ہے۔ تو یوں دیکھیں بیٹا، قرآن پاک میں جواب دیا گیا منکروں کو۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے۔ جو اللہ ایک بار پیدا کر سکتا ہے، یقیناً وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کرے۔ تو جس نے ایک دفعہ انسان کو پیدا کیا، وہی اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ ایک بڑا دلیل کے ساتھ خوبصورت جواب۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69، تم کہہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نبی پاک سے، کہ تم کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلی بار مٹی سے انسان تخلیق کر سکتا ہے، تو یقیناً پھر وہ دوسری بار بھی مٹی سے انسان تخلیق کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کافروں کی سوال کا، یہ اعتراض کا جواب تھا۔ ایسے آگے چلے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ تم بے جان تھے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو۔ ٹھیک ہے، یعنی تم میں جان ڈالی، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا، پھر تم اس کی طرف جلا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے جلانا، یہ جلانا جلا، جیم کے نیچے زیر ہے، جلا بخشنا یعنی زندگی دے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جلانا نہیں، یہ جیم کے نیچے آپ بک میں غور سے دیکھیں زیر ہے، جلا دینا، زندگی بخشنا، یعنی وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندگی بخشی، بلکہ یہاں زیر ڈال دوں، وہی تم کو دوبارہ بھی جلا بخشے گا، یعنی تمہیں دوبارہ بھی زندگی دے گا۔ اور جو جس نے پیدا کیا، پھر اسی کی طرف سب نے لوٹ کر واپس بھی جانا ہے۔ تو جو ایک دفعہ پیدا کرے گا، ایک دفعہ زندگی دے گا، جلا بخشے گا، وہ دوبارہ بھی جلا بخش سکتا ہے اور بخشے گا، اور سب نے لوٹ کر اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ جی، لہٰذا یہ بڑی دلیل کے ساتھ کافروں کے، منکروں کے اعتراض کا بڑی خوبصورت دلیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدے پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ جب انسان عقل سے کام لیتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے جو ایک دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے، اور یقیناً وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے پاس دوبارہ سب کو بلائی طلب کرے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک اعمال کا اچھا صلہ، برے اعمال کا برا بدلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن سب جو زندگی میں تو سامنے نہیں آتی نا۔ اس لیے سمجھانے کا انداز ہے کہ ایک جو کافر ہے، جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا اور نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ ایک شخص جو زندگی میں برا تھا لیکن اس کو برائی کی سزا تو نہیں ملی، یا ایک شخص جو بہت نیک تھا، جس نے ساری زندگی نیک گزاری لیکن ساری عمر تکلیف میں رہا، اذیت میں رہا، مصیبت میں رہا، فاقوں میں رہا، اس کو انعام نہیں ملا، تو انسانی عقل مانتی ہے کہ جو اچھا نیک ہو وہ ہمیشہ اذیت میں رہے اور مر جائے اور اس کو کوئی صلہ نہ ملے، اور جو برا ہے، جو کمینہ ہے، جو منافق ہے، جو بدکار ہے، وہ دنیا میں ہمیشہ مزے میں رہے، اس کو سزا نہ ملے، کیونکہ وہ تو مر گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
اگر ہم عقیدہ آخرت کو نہ مانیں، سمجھانے کے لیے بات کروں، تو پھر نیک بندے تو نیکی میں رہ گیا لیکن ساری عمر اذیت میں رہا، برا بندہ ساری عمر مزے میں رہا، تو انسانی عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ انسانی عقل مانتی ہے کہ نہیں، برے کو برے کی سزا ملنی چاہیے، نیک آدمی کو نیکی کا اجر ملنا چاہیے، انسانی عقل یہی مانتی ہے۔ لیکن دنیا میں تو ہر نیک کو اجر نہیں ملتا، دنیا میں تو ہر برے کو سزا نہیں ملتی، تو پھر ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ڈے آف ججمنٹ بھی ہے، وہ کوئی اور دن ہے جب سب کا حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کو اپنا اعمال کی پورا صلہ ملے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں بہرحال سب کو اعمال کا پورا صلہ نہیں ملتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نیک ہمیشہ اذیت میں رہے اور اس کو انعام نہ ملے، اور برا اور کمینہ اور گناہگار ہمیشہ مزے میں رہے، اسے سزا نہ ملے، ایسا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہونی ہے، انسانی عقل مان۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی کتاب میں کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کیا نہیں ہوتا؟ ہر نیک آدمی کو یہاں انعام نہیں مل جاتا، ہر برے آدمی کو سزا نہیں مل جاتی، اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایک ایسا شخص نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، سزا سے بچا رہتا ہے، اور ایک شخص جو نیکی کرتا رہا پوری زندگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں نیکی کا بدلہ نہیں ملا، بلکہ کیا ہوا، انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، جو بہت نیک تھے، پارسا تھے، ان کو اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا گیا، تو کیا ان کو پھر صلہ نہیں ملنا؟ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو کبھی سزا نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکار بیٹا نیکی کرنے والے نیک لوگ، اچھے لوگ، ایماندار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا بروں کو کبھی سزا نہیں ملے گی؟ اور کیا نیک کار لوگوں کو اجر نہیں ملے گا؟ تو کیا انصاف نہیں ہوگا؟ کیا نظام عدل خاموش رہے گا؟ اس کو انسانی عقل نہیں مانتی کہ نظام عدل خاموش رہے، انسانی عقل یہ مانتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوقات ہے، کیا ان کو عبث پیدا کیا گیا؟ عبث ہوتا ہے بیٹا یعنی بغیر کسی وجہ کے، تو کیا کہیں گے؟ عبث کہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھا یہ لفظ پورا نہیں آیا، اشرف المخلوقات، لیٹ می کمپلیٹ۔ جی، جو اشرف المخلوقات ہے انسان، تو کیا اس کو عبث بلا وجہ پیدا کیا گیا؟ کیا اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ کیا نیک کے لیے کوئی صلہ نہیں، بدکار کے لیے کوئی سزا نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انسانی عقل نہیں مانتی۔ لہذا سورہ مومنین کی آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتے ہیں، سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد اور پھر تم ہمارے پاس پھر کر نہ ہوگے؟ پھر کر آنا یعنی واپس لوٹ کر آنا، تو ایسا نہیں ہے کہ لوٹ کر سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کیا، اور اس دن عدالت لگے گی، اس دن عدالت لگے گی، اور سب کو اعمال کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ انسانی عقل جب اس پہلو پر سوچتی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ نیک کو نیکی کا اجر نہ ملے اور برے کو برے کی سزا نہ ملے، تو پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی، کیونکہ دنیا میں تو سب کو، نیکوں کو اجر نہیں ملتا، بروں کو سزا نہیں ملتی، تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہوگی، جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں، برحق ہونا سچ ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا ملے گی، جزا یعنی انعام، اور سزا ہی ہوتی ہے پنشمنٹ، نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، مجرموں کو سخت سزا ملے گی۔ ہاں اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں، اللہ معاف فرما دے گناہوں کو، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے۔ جس نے شرک کیا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا، صفات کے تقاضوں میں شریک کیا، اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کوئی معافی نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں۔ قیامت کو بیٹا حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، نیک لوگوں کو ان کے اعمال دائیں ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں پکڑائے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو اعمال بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جب روز قیامت ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، عدالت میں پیش ہوں، ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارے نام اعمال پکڑائے جائیں، اللہ تعالیٰ میں ان پر رکھے جن پر اس کا انعام ہوا، نہ کہ ان پر جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس لیے بیٹا ہم گناہ گار ہیں، اٹھتے بیٹھتے جب بیٹا موقع ملے زبان سے دل سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا انجام اچھا کرے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا۔ آمین ثم آمین۔ میں بیٹا آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ہم سب کا کام اچھا کرے، آمین۔ ہم ہوتا ہے اسی سے جڑی ہوئی بات ہے اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ لیکچر کرتے ہیں، بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔